नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल हमने अलहम्द शरीफ के बारे में पढ़ा था और थोड़ी सी इस पे बात भी की थी। हमारा मकसद जो है वो बच्चों को, माएँ जो हैं अपने बच्चों को कुरान पाक खुद पढ़ें, उनके साथ डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक क्यों दिया है। क्योंकि आजकल का दौर जो है वो मोबाइल और नेट का दौर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे खेल कूद में, कार्टून में लग चुके हैं। और मेरी ये कोशिश ये है कि शायद कोई ना कोई तो माँ मेरा प्रोग्राम देखे और अपने बच्चों को कुरान की तरफ लाए। ख़ास कर हमारे जो आज चाइल्ड बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, माएँ उनको मोबाइल दे के अपनी जान छुड़ा लेती हैं और ख़ुद इधर उधर कामों में लगी रहती हैं। इसलिए हमने ये कोशिश शुरू की है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाबी दे और अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। कल हमने अलहम्द शरीफ पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बयान किया था। आज हम सूरा बकरा शुरू करेंगे और सूरा बकरा जो है ये मदनी सूरा है। इसमें आयात 286 हैं और जो इसके रकू हैं वो 40 हैं। और ये इस सूरत का जो नाम है वो गाय के वाक़या से ख़ास अहमियत रखता है। और इस दूसरा नंबर ये कि ये जो सूरा बकरा है और जिस घर में पढ़ी जाएगी वहाँ से शयातीन भाग जाएंगे, उस घर पर अल्लाह की रहमत होगी। और इंसान के घर में, जिस घर में भी ये पढ़ी जाएगी वहाँ जादू इस तरह का कोई भी सिलसिला जो है ना वो नहीं होगा। इसकी ख़ास अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसमें। आज हम शुरू करेंगे, पहले हम तिलावत सुनेंगे और फिर इसका तर्जुमा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि वयुक़ीमून अस्सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरफ मुक़त्तात हैं, यानी जुदा जुदा हरूफ, कटे हुए हरूफ। इनका इल्म जो है वो अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला ही बेहतर इनके बारे में जानता है। कोई इंसान इनके बारे में, इनके मानी और मतलब के बारे में नहीं जानता। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ या एक हर्फ है, बल्कि ये 3 हरफ हैं और हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमारा तो कुरान जो है ये है ही हमारे लिए नेकियां।
تو اس طرح یہ 3 حرف ہیں، تو ان کی ہمارے لیے جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم تو ہم تین کی بجائے 30 نیکیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی رحمت والی کتاب ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو شروع کرتے ہی ایک حرف پہ 10 نیکیاں جو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی اور بتا دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں شک اس لیے نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے اور نہ ہی کمی بیشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور آگے پھر ہر دور میں اتنے حفاظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ پہلی کتابوں کی طرح اس میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی۔ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں اتنی تحریف ہو گئی کیونکہ ان کو پڑھنے والے جو تھے اسے حفظ نہیں کر سکے، اور یہ خصوصاً یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اتنے حفاظ پیدا کر دیے ہیں کہ اگر کسی ایک کے ذہن سے بھول جائے یا کوئی ایک شہید ہو جائے، فوت ہو جائے حافظ، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ 10 اور پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی شان ہے قرآن پاک کی، اور اس میں شک ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہدایت، پرہیزگار کون ہوں گے؟ پرہیزگار تو وہی ہوں گے نا جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور پھر وہ چاہیں گے کہ ہمارا پروردگار جو ہے جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، قیامت کا دن ہو، تو ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اس سے ہدایت لیں گے۔ اور وہ جو کافر ہیں، منکر ہیں، انہوں نے تو ہدایت لینی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے انکاری ہیں، تو ہدایت وہی لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے اور اپنے رب سے ڈریں گے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ متقی کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام برے کاموں سے بچ جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اس کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو ہم بھی آج کے مسلمان بھی متقی ہیں، کیونکہ وہ مسلمان متقی ہے جو ان تمام بری باتوں سے بچتا ہے جس کا ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے بچنے سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب جو ہے غیب یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں ہیں، ہم اس کو پوشیدہ کہتے ہیں یا غیب کہتے ہیں۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے لیکن ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اللہ ہمارے سامنے پوشیدہ ہے، لیکن ہم اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان، کیونکہ پہلی کتابیں نازل تو ہوئی ہیں لیکن وہ مکمل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، اس لیے ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پر ایمان لانا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یہ اس پر ایمان لانا کہ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح فرشتوں پہ ایمان لانا، کیونکہ فرشتے جو ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تو نور کے ہیں۔ اسی طرح ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے ہی لمحے کیا ہوگا، اور جنت اور دوزخ پہ ایمان لانا، اور پھر ہماری جو روح ہے اس پہ ایمان لانا، موت پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان لانا، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ اور پھر قبر میں کیا ہوگا اور قبر کی زندگی کیا ہے، وہ برزخ ہے، اس پہ ایمان لانا، اور پھر قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن پہ ایمان لانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب میں شامل ہو جاتی ہیں۔
پیچھے کی امتوں کے حالات تو بتائے گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھے نہیں ہیں، تو جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہم اس پہ ایمان لائیں گے تو ہم مسلمان کہلائے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ جب ہم ایمان لے آئے تمام ان باتوں پہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور قرآن پاک میں بتایا گیا، تو ہم اس پہ جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر ایک مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، تو پھر اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پکے ہو جانا، ایک کام کرنا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جب تک زندہ رہیں گے ہم نماز ادا کریں گے۔ ورنہ آج کے مسلمان ہم کیا ہو گئے ہیں، ہم ہیں تو مسلمان، ماں کے پیٹ سے مسلمان ہو کے آتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے بچے جو ہیں نماز سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں تربیت نہیں کی جا رہی، مائیں خود نماز نہیں ادا کر رہی، اس لیے ہمارے بچے بھی نماز کو پسند نہیں کرتے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نماز جیسے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی بتائے گی کہ اس طرح سے بیٹا ہم نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، تمام ارکان جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے، نماز کو اچھے طریقے سے قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں ایک دن چھوڑ دی، مہینہ چھوڑ دیا، پھر شروع ہو گئے، پھر لگ گئے، پھر ہٹ گئے، اور اس طرح سے یہ ہمارا ایمان متزلزل ہوتا رہتا ہے۔ ان باتوں کو ہم نے اپنے بچوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا رزق وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں عطا فرمایا، ہم مسلمان ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے ہم سے مسلمان ہوئے پھر وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو دیتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم پہ فرض ادا کر دی گئی زکوٰۃ، کہ جو امراء ہوں گے، امیر لوگ ہوں گے، وہ اپنی دولت میں سے غریبوں کی مدد کریں گے، اور وہ 100 میں سے یعنی کہ 2.5 روپے زکوٰۃ کے دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ اس طرح سے جو غریب لوگ ہوں گے ان کی مدد ہوگی اور معاشرہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ تو زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ کے علاوہ وہ صدقات اور خیرات جو ہم نافلہ کرتے ہیں، یعنی نفل کے طور پہ ہم زکوٰۃ ادا